अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम की तफसीलात समात फरमा लीजिए। हमारे स्टेशन पर आप कॉल कर सकते हैं 7737661416। और नाजरीन, तकरीबन 19 साल के रिकॉर्डेड प्रोग्राम आप हमारी सोशल वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए गूगल कीजिए या वेब ब्राउज़र पर टाइप कीजिए www.talkshoe.com, बातें जूता डॉट कॉम। सर्च बॉक्स से कॉल आई डी बॉक्स में एंटर कीजिए 91736। बहुत सारी नामवर शख्सियात वहाँ मौजूद है, इसमें दानश्वर, साइंसदान, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पॉलिटिशियंस, कम्युनिटी एक्टिविटीज़ और कोई भी ऐसी शख्सियत जिसे अल्लाह ताला ने मामूली या गैर मामूली कोई भी सलाहियत दी। हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम में उनको लेकर आएँ और उनकी मालूमाती गुफ्तगू से आप भी फ़ायदा उठाएँ और हम भी फ़ायदा उठाएँ। नाज़रीन, हमारे स्पॉन्सर है प्लेजेंट ट्रैवल। एक उनका ऐड देखते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल। अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece लगेज अलाउड फॉर इकोनॉमी क्लास विद ऑल कोविड-19 ट्रैवल सेफ्टी प्रिकॉशंस। प्लेजेंट ट्रैवल खिदमात के 30 साल। कॉल 877-508-1927 और विजिट pleasanttravel.com। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए में। नाजरीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको हम कानूनी बातें भी बताएंगे, पाकिस्तान की सियासत के बारे में बताएंगे, पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है उस पर बात करेंगे, पाकिस्तान का मुस्तकबिल किस तरफ रवा दवा है उस पर भी हम आज गुफ्तगू करेंगे। इस सिलसिले में हमने जहमत दी है मुअज़्ज़ज़ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज साबिक जनाब मोहतरम वजीउद्दीन साहब को हमने अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी में रहमत दी है। उनको अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जज साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जज साहब कि अपनी मसरूफियात में से आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, और इसके लिए दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। जज साहब, आपसे गुफ्तगू करेंगे हम पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर और पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर, और पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इस पर हम गुफ्तगू करेंगे, और पाकिस्तान की जो बैन-अक़वामी सतह के ऊपर जो ताल्लुकात हैं उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो आपसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि आपने पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई है आम लोग इत्तेहाद के नाम से। इसका बुनियादी मकसद हमारे लिसनर्स को बताइएगा कि क्या है, या ये भी एक्टिव है इस पर, आपके कारकुनान या आप इस पर एक्टिव हैं, इस पर बात करते हैं जी। देखें, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक तो उस वक्त नहीं था जी जी। जब मैं सुप्रीम कोर्ट से वापस हुआ, और लेकिन बहुत सारे मामलात में जहाँ मुझे एंगेज किया गया तो उसमें सियासत का एक वाज़ेह एलिमेंट मौजूद था। जी एक अरसा दराज तक तो मेरी कोई सियासी एफिलिएशन नहीं हुई, लेकिन मैंने अल्टीमेटली ये महसूस किया कि जब तक कि कोई सियासी प्लेटफॉर्म अवेलेबल ना हो
اس وقت تک آپ کی بات کچھ محدود رہتی ہے، زیادہ آگے نہیں جاتی. تو اس زمانے میں تقریباً ساری ہی ایک آدھ سیاسی پارٹی کو چھوڑ کر کے سبھی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ جوائن کریں، لیکن پی ٹی آئی والوں نے بہت تک و دو کی اور الٹیمیٹلی میں نے سن 2010 میں پی ٹی آئی جوائن کی. جی جی وہاں بہت انہوں نے مجھے عزت دی، بہت لحاظ کیا، اور میری بات کو وہ سنا بھی کرتے تھے. لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ یہاں وہ کچھ ہونے والا نہیں ہے کہ جس کا کہ قوم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یا ایکسپیکٹیشن اجاگر ہو رہی ہیں. تو میں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا. اب سیاسی فیلڈ میں تو یہاں آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی محدود پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو افیکٹو ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کو چھوڑ کر کے دوسری کو جوائن کرنا یہ کچھ مناسب بھی بات نہیں ہے. تو ان حالات میں کچھ دوستوں کے ساتھ عام لوگ اتحاد پولیٹیکل پارٹی ہم نے تشکیل دی. کوششیں جاری ہیں، لیکن پاکستان کی سیاست میں کسی بھی سیاسی پارٹی کو ایمرج کرنے کے لیے اسٹیٹس کی ضرورت ہوتی ہے. جی جی اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کی بیکنگ کہاں ہے اور کون کر رہا ہے، اور اس کے لیے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. تو فارچونیٹلی ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. نتیجے کے طور کے اوپر پارٹی کی پروگریس موجود تو ہے، لیکن اتنی پرسیپٹیبل نہیں ہے. امید کی جا سکتی ہے کہ اگر بہتر لوگ پارٹی کو جوائن کریں اور ان کا مطمع نظر خدمت کرنا ہو عوام کی، تو یہ پارٹی آگے جا کر کے ملک کے لیے کوئی قابل ذکر کام کر سکے گی. اب تک ایسا نہیں ہوا، لیکن امید پر دنیا قائم ہے، اور انسان کا کام کوشش کرنا ہے. نتائج انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ کہیں اور. لیکن ایک بات میں بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عام لوگ اتحاد کا مطمع نظر پاور فار دی سیک آف پاور حاصل کرنا نہیں، بلکہ پاور ایک انسیڈنٹ ہے کہ جس کے ذریعے سے کوئی بہتر کام کیے جا سکتے ہیں. تو پاور کے لیے اگر آپ کوشاں ہوں تو پھر آپ کو وہ کچھ کرنا پڑتا ہے جو آپ سے ایکسپیکٹڈ نہیں ہوتا، اور جب آپ وہ کرتے ہیں تو آپ عوام کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. جی جی تو کوشش ہو رہی ہے، کام مشکل بھی ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. دیکھیں کیا رہتا ہے. جی بہت شکریہ جساب. جساب کیا کہیں گے کہ پاکستان کا آپ سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں موجودہ صورتحال میں؟ پاکستان کا سیاسی مستقبل تو اسی وقت طے ہو گیا تھا جب پاکستان کی داغ بیل ڈالی گئی تھی، پاکستان کو کریٹ کیا گیا تھا. انٹینشنز انٹرنیشنل پاورز کی اپیرنٹلی یہ تھی کہ ایک انڈیا کے درمیان اور سوویت یونین کے درمیان ایک ریلائبل بفر اسٹیٹ ہو، اور وہ جغرافیکل ریکوائرمنٹ جو ہیں اس وقت کا ویسٹ پاکستان اور اب کا پاکستان پورا کر رہا تھا. اور جب تک دنیا کا نقشہ سیاسی نقشہ ایسے ہی رہتا ہے تو اس وقت تک وہ ریکوائرمنٹ پاکستان پورا کرتا رہے گا. اور جب تک پورا کرتا رہے گا تو میں نہیں سمجھتا
کہ پاکستان کی ایگزسٹنس کو کسی بھی قسم کا خطرہ لائق ہے یا رہے گا. جیسا آپ کیا کہیں گے، کیا پاکستان کیا امریکہ کی کالونی ہے؟ کیا امریکہ کی زیادہ داری ہے وہاں قانون پر، یا حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں سیاسی پارٹیوں کے اوپر ان کی اجارہ داری ہے کہ وہ جب چاہتے ہیں کہ حکومتیں تبدیل کر لیں، وہ جب چاہیں کہ عدلیہ کے فیصلے جو ہیں منسوخ کرا کے اپنی مرضی کے فیصلے مسلط کر دیں؟ کیا اس میں کوئی صداقت ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کو رن کر رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایگزیکٹلی تو یہ نہیں کہا جا سکتا، ہم، لیکن مغربی قوتوں، ویسٹرن پاورز کو یقیناً پاکستان کی سیاست میں ایک ریموٹ کنٹرول کا درجہ حاصل ہے، اور انٹرنیشنل حالات میں جب پاکستان کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے ہم، تو اور زیادہ شد و مت کے ساتھ اور زیادہ ڈائریکٹلی ان کو انوالو ہونا ہوتا ہے، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر معاملات چلتے رہتے ہیں، لیکن ریموٹ کنٹرول اپنی جگہ قائم رہتا ہے. بہت شکریہ. جیسا آپ کیا کہیں گے، عمران خان صاحب جیل میں ہیں، آپ سمجھتے ہیں واقعی وہ جیل میں ہیں؟ ان کو جو سزا ہوئی ہے صحیح سزا ہوئی ہے؟ انہوں نے ماضی میں پی ٹی وی پہ بھی حملہ کیا، آرٹیکل 6 لگ سکتا تھا اس وقت ان پر، کیونکہ پی ٹی وی پاکستان کا قومی ادارہ ہے، وہاں پر حملہ کرنا ملک سے غداری کے برابر سمجھا جاتا ہے. پھر بعد میں کور کمانڈر کے گھر پر بھی حملہ ہوا، جلاؤ گھیراؤ ہوا. شروع میں وہ منع کرتے رہے، بعد میں انہوں نے کہا جو کارکنان اگر اس میں انوالو ہیں سزا دی جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ان کے اوپر کیسز بنائے گئے ہیں صحیح بنائے گئے ہیں؟ یہ صحیح اقدام ہے کہ جو ان کو جیل میں رکھا گیا ہے؟ آیا وہ واقعی جیل میں بھی ہیں یا نہیں ہے، یا ان کو تھوڑی دیر کے لیے منظر سے سائیڈ میں کیا گیا ہے؟ کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ مجھے ایکچوئل جو اڈیالہ جیل کی صورتحال ہے جی جی. وہ تو میں نہیں جانتا. ہم، اس کے متعلق آپ کو زیادہ اندازہ ہوگا، لیکن جہاں تک کہ پی ٹی وی کے اوپر حملے کا تعلق ہے، ہم، جو ابتدائی دھرنے کے بعد میں ہوا، یا پھر جو واقعات 9 مئی کے ہیں، ہم، یہ کوئی پاکستان میں کوئی یہ نئی چیز نہیں ہے. اس سے پہلے بھی جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ نون لیگ کے زمانے میں سپریم کورٹ پر حملہ ہو چکا ہے، جی جی. لیکن یہ حملے مور اور لیس میننگ لیس ہوا کرتے ہیں، ہم، کیونکہ کوئی بھی سیاسی پارٹی کم از کم پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اس کا وہ لیول نہیں ہے کہ وہ ڈیمانسٹریشن کی بیک کے اوپر آ سکے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایڈوائزڈ باتیں ہیں، غلط مشاورت کے نتیجے میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور ہوتی رہی ہیں. ان کو ہونا نہیں چاہیے. پولیٹیکل چینج کی ضرورت پاکستان میں ہے، رہی ہے، اور آگے بھی ہوگی. اس کا طریقہ کار جو ہے وہ پیسفل ہونا چاہیے. ملک کی اسٹیبلٹی کی بڑی اہمیت ہے. یہ صحیح ہے کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے، یہ بھی صحیح ہے کہ ڈیموکریسی ایک آئیڈیل ہے، لیکن اس نوعیت کی ڈیموکریسی تو پاکستان میں کبھی ہوئی نہیں، ہم، اور جو آگے آثار معلوم ہوتے ہیں غالباً کچھ عرصے ہوگی بھی نہیں. تو صرف ڈیموکریسی کے نام پر یا ریپرزنٹیشن کے نام پہ، اب اگر آپ پاکستان کی اسمبلیوں کو دیکھیں، ہم، سینٹ سے لے کر کے اور نیشنل اسمبلی سے گزر کر کے اور صوبائی اسمبلیوں تک اگر آپ پہنچ جائیں ہم، تو وہاں عوام کے نمائندے کتنے بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں تو ہم کہا کرتے ہیں کہ زر اور زمین کی حکومت ہے، عوام کی نمائندگی تو وہاں کبھی بھی نہیں رہی. ہم، اور پھر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ملٹری ٹیک اوورز ہو جاتے ہیں، اور پھر ڈائریکٹ انانی حکومت سنبھال لی جاتی ہے. اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا ہو یا پاکستان کے باہر سے ہو، وہ تمام معاملات کو پھر ڈائریکٹلی ڈیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ نام نہاد جمہوریت کے نام پر ملک کی اسٹیبلٹی کے ساتھ ہم کو نہیں کھیلنا چاہیے.
کسی بھی مملکت کے لیے، کسی بھی اینٹی کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز اسٹیبلٹی ہے. اسٹیبلٹی قائم رہنی چاہیے، اور اگر تبدیلی لانی ہے تو اس کے پیسفل پروسیسز ہونے چاہیے، اکراس دی ٹیبل بات ہونی چاہیے، اور ملک کے بہبود کو مد نظر رکھتے ہوئے تبدیلیاں آنی چاہیے، یقیناً آنی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ طریقہ کار پاکستان میں بھی سیاسی طور پر اسی نوعیت کا ہونا چاہیے. بہت شکریہ. جیسا آپ کیا کہیں گے کہ عمران خان صاحب کے بھی الزامات ہیں، لوگ بھی کہہ رہے ہیں فارم 47 کی حکومت ہے، یہ حکومت کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ان کے جو ووٹ بینک ہے اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا، یہ حکومت غیر آئینی بھی وہ کہہ رہے ہیں، اور حکومت سے پھر مذاکرات کی بھی بات ہوتی ہے، پھر کبھی فوج سے بھی مذاکرات کی بھی بات ہوتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب سے میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اور ووٹنگ دیکھی، جس طرح ووٹ ہوتے ہیں، لوگ دیتے ہیں، انتخابات کے نتائج آتے ہیں، جو الیکشن کروائے جاتے ہیں فوج کی نگرانی میں کرائے جاتے ہیں، اور پھر بعد میں یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. کیا کہیں گے کہ واقعی یہ دھاندلی ہوئی ہے ان انتخابات میں؟ دیکھیں، دھاندلی تو پاکستان کے الیکشنز میں عام طور پر ہوتی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر دھاندلی کا ایلیمنٹ ایک پس پش چلا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور کے اوپر 1970 کے جو انتخابات ہوئے، اور جس میں اس وقت کے مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ اور اس وقت کے مغربی پاکستان میں پی پی ایک صحیح پروسیس تھا، وہ کمپیریٹیولی ایک بیٹر ریپرزینٹیٹیو پروسیس تھا. اسی طریقے سے یہ جو 8 فروری کا الیکشن ہے، اس میں بہت کوشش کی گئی دھاندلی کرنے کی، لیکن واقعتاً لوگ غیر مطمئن تھے جس نوعیت سے کہ اسمبلی کی میجورٹی مینیج کر کے عمران خان کو فارغ کیا گیا، اور لوگوں نے جینوئنلی پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. اور اس کے باوجود ووٹ دیا کہ ان کو اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن بھی نہیں لڑنے دیا، ان کو سمبل تک نہیں لینا. ہماری اپنی کورٹ نے ڈرائی کیا. تو یہ جو 9 فروری کا الیکشن ہے، اس میں یقیناً پی ٹی آئی کامیاب ہوئی، اور عوام نے بھرپور اس کو سپورٹ کیا. لیکن وہ سارا کچھ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی عدالتوں کے ذریعے سے وہ سارے پروسیس کو اپسیٹ کر کے اور ایک ایسی حکومت قائم کی جو کسی بھی لحاظ سے ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے. بہت شکریہ. جیسے عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی، ٹرمپ صاحب سے لوگوں نے بڑی امیدیں بانی. یہاں پر بہت سارے وفد جو تھے ان کی جو کابینہ سے، ان سے بھی ملاقات کی. کچھ یہاں سے بھی لوگ گئے پاکستان، جس میں بہت سارے نام بھی ہیں، 4 نام ہیں آپ کے امریکی نمائندوں کے جو وہاں پر گئے. ملاقات ہوئی نہیں ہوئی یہ بات ابھی کھلی نہیں، لیکن وہاں پر انہوں نے کافی لوگوں سے ملاقات کی. پھر اچانک ہی یہ ہوا کہ ٹرمپ صاحب نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے. پھر اب جو میں دیکھ رہا ہوں، ٹرمپ صاحب پاکستان کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں، پاکستانیوں کی بڑی تعریف کر رہے ہیں. اس سے پہلے پاکستانیوں کو جن ناموں سے پکارا جاتا ہے، میں یہاں رہتا ہوں، ہم جانتے ہیں کہ ہم پہ کیا گزری. اور آج کہا جا رہا ہے کہ پاکستان بڑا اچھا ملک ہے، پاکستانی بڑے قابل لوگ ہیں. تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت جو ہیں پاکستان اور امریکہ کے جو ریلیشن ہے مزید مستحکم ہونے جا رہے ہیں، یا کوئی ایک نئی سیاسی بوچھال آنے والی ہے؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ مشکل ہے کچھ کہنا، لیکن جہاں تک کہ امریکہ کی دلچسپی کا تعلق ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ریئر منرلز ڈسکور ہو گئے ہیں، اور ان کی بہت بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے. ریئر منرلز تقریباً سبھی جگہ ہوتے ہیں، لیکن اکثر جگہوں کے اوپر بڑی بڑی لمبی ایکسکیویشنز کرنی پڑتی ہیں. لیکن کچھ مقامات دنیا میں ایسے ہیں جہاں پر کہ وہ آسانی سے دستیاب ہیں، اور پاکستان ان میں سے ایک آسپیکٹ کے لیے ہے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ چائنا کے کندھے پر صحیح، لیکن پاکستان نے جو حال میں یہ 4 روز کی اسکرمش ہوئی ہے،
اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستانی افواج جو ہیں اور پاکستانی قوم ایک ملٹری پوائنٹ آف ویو سے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے. اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ورلڈ وار ٹو میں ویسے تو ورلڈ وار تھی، لیکن اس میں سب سے بڑی پارٹیسپیشن برٹش انڈین آرمی کی تھی. اور برٹش انڈین آرمی بنیادی طور کے اوپر پاکستانی آرمی ہے. تو اس کی اہمیت ان 4 روزوں نے اسٹیبلش کر دی ہے. اور ویسٹرن پاور نے ریئلائز کر لیا ہے کہ اگر چائنا کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو انڈین آرمی نہیں کر سکتی ہے. اس کے لیے پاکستان جیسی ٹرینڈ اور موٹیویٹڈ فورس کی ضرورت ہے. یہ ایک دوسری وجہ ہے. اور تیسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سوویت یونین اور چائنا کا پاکستان کی طرف بہت اہم جھکاؤ لیٹلی ایمرج ہو کر کے سامنے آیا ہے. اور ظاہر ہے ویسٹرن پاور یہ نہیں چاہیں گی کہ ایک طرف تو وہ چائنا کے خلاف کوارڈ کے ذریعے سے محاذ بنا رہے ہوں، اور دوسری طرف جو چائنا کے خلاف ایک بڑا جسے کہتے ہیں بلوارک پاکستان جیسا ہے اس کو کھو دیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی امپورٹنس جو ہے وہ آہستہ آہستہ کھل کر کے سامنے آئی ہے. اور اسی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ہماری پوزیشن کو اب ووکلی ایکنالج کر رہے ہیں. بہت شکریہ جج صاحب. جج صاحب کیا کہیں گے کہ آج ٹرمپ صاحب نے بھی کہا کہ 5 طیارے پاکستان نے گرا دیے، اس میں رافیل طیارہ بھی شامل ہے انڈیا کا، اور جنگ ہوئی جس طرح آپ نے دیکھا ابھی ایران کی بھی ہوئی اسرائیل کے ساتھ، آپ نے وہ بھی دیکھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں وہ بھی امریکہ کی سرپرستی کے اندر ہی، یا ان کے لا اینڈ آرڈر میں یہ کہوں گا جو صادر ہوتا ہے، کیا اسی بھی کی رو سے اتحاد ہوگا یا دوستی ہوگی، یا تجارتی جو معاملات رک گئے ہیں؟ پانی کی دھمکی دی ہوئی ہے، پانی ابھی سیلاب بھی آیا ہوا ہے پنجاب کی طرف. کیا کہیں گے کہ یہ وہی معاملہ طے کرائیں گے؟ انہوں نے ہی جنگ رکوائی تھی بقول ٹرمپ صاحب کے. کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ جنگ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان کا پلڑا بھاری ہو گیا، جی جی. اور اگر ہماری گراؤنڈ فورسز موو کرنا چاہتی اس کا انسینٹو تھا تو کشمیر کو ایک دن میں یا 2 دن میں بھارت سے کاٹ دیتا. یعنی سچویشن وہ آ گئی تھی کیونکہ بھارتی ایئر فورس تقریباً اموبلائز ہو گئی تھی. جی جی. تو یہ صورتحال تو فوجی اپنی جگہ موجود ہے. لیکن جہاں تک کہ پولیٹیکل گیم کا تعلق ہے، جہاں تک کہ گریڈ گیم کا تعلق ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹرن پاورز کی اب واضح کوشش ہوگی کہ چائنا کے خلاف اگر محاذ بنانا ہے تو انڈیا کافی نہیں ہے، بھارت کافی نہیں ہے. ان کو آپس میں مل کے چلنا پڑے گا. اور جہاں تک کہ ملٹری اسٹرینتھ کا تعلق ہے، بھارت کی جو ملٹری اسٹرینتھ ہے اس کو مورلیس وہ ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں، اور یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کا اور چائنا کا کوئی مقابلہ پاسبل نہیں ہے. دوسرے ممالک کا جہاں تک تعلق ہے، جاپان ہے، وہ بھی اس مطلب کا نہیں ہے. آسٹریلیا بہت دور ہے، امریکہ خود بہت دور ہے. تو اگر صرف ریلائنس انڈیا کے اوپر ہو تو چائنا کے خلاف کچھ زیادہ حاصل وصول نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا پاکستان کی امپورٹنس بڑھتی ہے، اور انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بہتر کرانے میں یقیناً یہ رول ادا کرے. بہت شکریہ. جیسا آپ نہیں سمجھتے کہ انڈیا نے اپنے اہداف حاصل کر لیے تھے، کہ وہ چاہتے تھے کہ حافظ سعید صاحب کی جو مسجد ہیں یا ان کے جو مدرسے ہیں، یا مولانا مسعود اظہر صاحب جو ہیں ان کی فیملی کے اوپر اٹیک کرنا تھا، وہ انہوں نے کیا، وہاں پر ان اٹیکس کو کوئی روک نہیں سکا. کیا وہ یہی اہداف حاصل کرنا چاہ رہے تھے؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یقیناً بظاہر تو یہی ہے، لیکن یہ جو ٹارگیٹس ہیں ان کی خود اپنے آپ کوئی بہت بڑی اہمیت نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ یہاں پر اٹیک کر کے یا ڈرون بھیج کر کے، اور پھر بنیادی طور پہ تو اپنے جہاز بھیجنے تھے، تو یہ سب کر کے وہ پاکستان پہ اپنی ایک ڈومیننس
قائم کرنا چاہتے تھے, یہاں پر اپنا سکہ بٹھانا چاہتے تھے, اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. اظہر اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں, حافظ سعید اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں. یہ صحیح ہے کہ انہوں نے ان کے کچھ ٹھکانوں کے اوپر ٹارگیٹ کیا, اور اپیرنٹلی جو اسرائیلی نو ہاؤ ہے اس کا فائدہ بھی اٹھایا, لیکن اس سے حاصل وصول کچھ نہیں. جی بہت شکریہ. جیسا اب کراچی سب کا, آپ بھی کراچی سے, میں بھی کراچی سے, لیکن کراچی کا کوئی نہیں. ابھی ریحام صاحبہ نے بھی پولیٹیکل پارٹی بنا دی, اعلان کر دیا, آغاز کراچی کے نام سے کیا انہوں نے, اور کراچی میں جو ہونے والی ناانصافیاں ہیں, کوٹا سسٹم وغیرہ جس پہ ہر کوئی بات کرتا ہے, لیکن وہ مسئلے وہیں کے وہیں ہیں, لوگوں کی جابس کا پرابلم, پیکیجز, کراچی کھڈا بن چکا ہے, بالکل کچرا, بہت ہی بری حالت ہے. کیا آپ کراچی کا سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک کہ کراچی کا سندھ کے حصہ ہونے کا تعلق ہے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی پریکٹیکل چیز ہے. لیکن سندھ کے کانٹیکسٹ میں اور سندھ کا حصہ رہتے ہوئے کراچی کو کم از کم جہاں تک کہ لوکل گورنمنٹ کا تعلق ہے, جہاں تک کہ کراچی کے اپنے ایڈمنسٹریشن کا تعلق ہے, وہ ان کو قائم کرنا پڑے گا. اس کے بغیر یہ معاملات چلنے والے ہیں. جیسا آپ کیا کہیں گے, کراچی میں صوبائی جو حکومت ہیں, آپ نے دیکھ ہے وہاں پر صوبائی خود مختاری ہے, لیکن کراچی کو اس کا حق نہیں مل پاتا, کیا وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی پلاننگ ہوتی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جہاں تک کہ شہری آبادی کا تعلق ہے اور دیہی آبادی کا تعلق ہے, اب سندھ میں یہ پوزیشن نہیں ہے کہ دیہی آبادی کی میجورٹی ہو اور شہری آبادی مائنورٹی. شہری آبادی میجورٹی میں ہے, لیکن اس کو مینیج کیا جاتا ہے. جس وقت کے سینسس کا انعقاد ہونا ہو, اس کی پہلے سے تیاری کی جاتی ہے, اور شہری حلقے اور خصوصاً کراچی ہوا, حیدرآباد ہوا, سکر ہوا, اور دیگر جو شہری علاقے ہیں سندھ کے, وہاں پر اس بات کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے. گراؤنڈ پہ ایسا نہیں ہوتا کہ آبادی وہاں کی کم, نتیجے کے طور کے اوپر ان آبادیوں کی بنیاد کے اوپر پھر الیکٹرل رولز بنتے ہیں, انہیں آبادیوں کی بنیادوں کے اوپر کانسٹیٹوئنسیز بنتی ہیں, اور ہمیشہ سے ریپرزنٹیشن جو ہے وہ جو دیہی آبادی ہے اس کی ہوتی ہے. اصل میں ان کی بھی نہیں ہوتی, اصل میں ریپرزنٹیشن ولیروں کی ہوتی ہے. اصل میں ریپرزنٹیشن ان کی ہوتی ہے جو کہ دیہی سندھ کے اوپر قابض ہیں. جہاں تک کہ دیہی سندھ کی عوام کا تعلق ہے, وہاں تو بہت ساری جگہیں ایسی ہیں, کچھ لاڑکانہ کے آس پاس بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر بجلی تک موجود نہیں ہے. تو کوئی اگر یہ سمجھے کہ اس سے دیہی سندھ کے لوگوں کو فائدہ کچھ پہنچ رہا ہے یا ان کے مفاد میں, ایسا نہیں. یہ وہ لوگ جو دیہی سندھ کو رن کر رہے ہیں, وہ لوگ جو اسے کنٹرول کر رہے ہیں, وہ جو وڈیرے کہلاتے ہیں, یہ سارا کھیل ان کا ہے. اور یہ کھیل بالکل ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ کی اس کو سپورٹ حاصل نہ ہو. جی جی اسٹیبلشمنٹ کو جس وقت کے ایم کیو ایم کو سپورٹ حاصل تھی, تو آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے یہاں کے لوگوں کو ٹکلی کا ناچ نچا دیا تھا. لیکن یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کدھر دیکھ رہی ہے, وہ کیا چاہ رہی ہے, اس کے اوپر کافی انحصار ہے. لیکن جیسا میں عرض کروں گا آپ سے کہ جس طرح میں دیکھتا ہوں کہ کراچی میں جو احساس محرومیاں پیدا ہوئی ہوئی ہیں, جس طرح میں نے کوٹا سسٹم کا, میسوری نے پاکستان کا مسئلہ جو ہے ہمارا وہ وہیں کا وہیں ہے, وہاں پر اتنے 2.5 لاکھ صرف پاکستانی ہیں جو اپنا پرچم آج بھی اٹھا کے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ پاکستانی ہیں, ان کا بھی مسئلہ وہیں دیکھتا ہوں. پھر میں دوسری ایک چیز جو احساس محرومی دیکھتا ہوں کہ پنجاب کی گرفتاریاں, خیبر پختونخوا کی گرفتاریاں, بلوچستان کی گرفتاریاں, اور ایک میں کراچی کی گرفتاریاں دیکھتا ہوں کہ ایل ایم جی لگی ہوتی ہے گاڑیوں کے اوپر, پورے علاقوں کا محاصرہ کر لیا جاتا ہے, لوگوں کو نیم برہنہ کر کے باہر روڈ پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے. پھر میں ایک جب دوسرے صوبوں میں گرفتاریاں شہروں میں دیکھتا ہوں تو وہاں چھڑیاں لے کے آئی جاتی ہیں. یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ہے؟ میں نے اس کے بارے میں کوئی
مطالعہ نہیں کیا ہے، جی جی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ یہ جو چھوٹے موٹے ڈیمانسٹریشن ہوتے ہیں ان جی سے جی کچھ حاصل ہونا ہے. تو نتیجے کے طور کے اوپر ایم کیو ایم جب سے بیک گراؤنڈ میں گئی ہے تو اس وقت سے کراچی کے لوگوں نے اس طرف دیکھنا بند کر دیا ہے. جہاں تک کہ خیبر پختون کا تعلق ہے یا جہاں تک کہ بلوچستان کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کی جو انسرجنسیز ہیں وہ انٹرنیشنلی اسپانسرڈ ہیں اور اس کے بالکل ہی ڈفرینٹ قسم کے آبجیکٹیو ہیں. لیکن سب سے بڑا آبجیکٹیو جو ہے وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے اور پاکستان اپنے ہی معاملات میں پھنسا رہے، ڈیولپمنٹ کی طرف نہ جائے، اس طرف غالباً یہ ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر کے کسی طریقے سے دوبارہ افغانستان میں ایکسیس حاصل کی جائے تاکہ وہ جو گریٹ گیم کے آبجیکٹیوز ہیں وہ حاصل ہو سکیں. جی بہت شکریہ. جیسا جیسا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی کے لوگ اگر متحد ہو جائیں تو کوئی ایک سیاسی قوت بن کے کوئی ابھر سکتے ہیں وہاں پر؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں چھوٹی موٹی تنظیمیں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی کراچی میں اجرک زبردستی لائسنس پلیٹیں جو صاحب دے رہے تھے لائسنس پلیٹیں ان کو اٹھا لیا، ان کے اوپر تشدد. یہ بڑی احساس محرومی ہے جس کا میں بار بار ذکر آپ سے کر رہا ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی اتحاد ہو جائے کراچی والوں میں آپس، کوئی سیاسی قوت بن کے ابھر سکتے ہیں؟ کوئی اس قوم میں طاقت ہے کراچی والوں میں؟ جی بالکل ہے، طاقت بھی ہے، اپارچونیٹی بھی ہے. ہوں لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوں ہوتا یہ کچھ لوگ بک جاتے ہیں، اندرونی طور پہ سمجھوتا کر لیتے ہیں ہوں اور پھر وہ اس طرح کے نعرے لگانے شروع کرتے ہیں جو ان ریئلسٹک ہیں. جیسے مثال کے طور کے اوپر کراچی کو آزادی چاہیے، مثال کے طور پر کراچی کا ایک الگ صوبہ چاہیے. یہ باتیں ہونے والی نہیں ہیں. اگر تو آپ کو آبجیکٹو صرف یہ ہو کہ کراچی کے لوگوں کو ان کے حقوق ملے، کراچی کے لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہو، کراچی کے لوگ ڈیموکریٹک پروسیسز کے ذریعے سے اپنا رول ادا کر سکیں، تو بالکل بالکل واجب بات ہے. کامیابی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، ریٹن آن دی وال ہے. لیکن یہ وہ نہیں کریں گے. اتحاد ہوگا، کچھ لوگ بک جائیں گے اور پھر اس قسم کے نعرے سامنے لے کر کے آئیں گے. نتیجے کے طور کے اوپر سب کچھ فضل آؤٹ کر جائے گا، جیسے کہ ایم کیو ایم کے زمانے میں ہوا. جی جی جیسا آپ کیا کہیں گے کہ جیسے ابھی کراچی کی جو ہم بات کر رہے ہیں، کراچی ایک زمانے میں پاکستان کا کیپٹل تھا. ہمارے لسنر کو کچھ بتائیں گے یہ کسی قانون کے تحت منتقل ہوا اسلام آباد، یا زور زبردستی یا پاور کے اوپر منتقل ہوا، یا کوئی بل پاس ہوا ایوانوں میں؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جیسے یہ ایوب خان کے زمانے میں ایسا ہوا جی جی اور وجہ غالباً جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ایک ملٹری رولر تھا ہوں اور اس نے یہ محسوس کیا کہ مجھے اگر حکومت کرنی ہے پاکستان کے اوپر ہوں اور افواج پاکستان کے ذریعے سے مجھے حکومت کرنی ہے تو میں کراچی میں بیٹھ کے حکومت نہیں کر سکتا. تو لہٰذا اس نے یہ محسوس کیا کہ مجھے ہیڈ کوارٹرز جو ہیں وہ پنڈی ٹرانسفر کرنے پڑیں گے. اب پنڈی تو اتنا ڈیولپ نہیں تھا، آپ کو پتا ہے، جی جی لیکن اسلام آباد کی زمین نزدیک تھی، لوکیشن بھی نزدیک تھی. تو یہ تمام پرسپیکٹو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ایوب خان نے یہ فیصلہ کیا. اور اس کو کسی قانون کی ضرورت تھی ہی نہیں، وہ تو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا اور اس نوعیت سے اس نے یہ کیا. صدارتی انتخاب بھی بعد میں ہوا ہے. ہوں جیسا کچھ بھی ہوا مس فاطمہ جناح کے خلاف جو جی جی انتخاب ہوا وہ بات کی بات ہے. کیپٹل تو پہلے ہی ٹرانسفر ہو گیا تھا اور جی اس جی کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور کے اوپر پولیٹیکل اور ملٹری ریزنس تھے کہ کراچی سے دارالخلافہ ہٹا کر کے اور اسلام آباد لے کے جایا جائے. اس میں کوئی قانونی پیش رفت نہیں ہوئی، آپ کے کہنے کا مقصد ہے؟ نہیں نہیں، تو قانون کی تو بات ہی کوئی نہیں تھی. جی. اور اس کو یہ آرٹیکل 57 تھا. 18ویں ترمیم کے متعلق بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح قانونی طریقے سے ختم ہو سکتی ہے، اور کے الیکٹرک
جو کراچی کے لوگ بالخصوص جو پریشان حال ہیں، 8 8 10 10 گھنٹے، 2 2 3 3 گھنٹے نارمل ہو چکا ہے، اور بل دبا کے لوگوں کے پاس آ رہے ہیں. ابھی ایک صاحب نے یہاں سے یو ایس اے سے بھی کوشش کی کہ وہ کچھ ہیلپ کر دیں، لیکن قانون بیچ میں آ گیا. تو یہ دو میں مشترکہ سوال کر رہا ہوں کہ 18ویں ترمیم اور کے الیکٹرک سے قانونی طریقے سے کیسے جیتا جا سکتا ہے، کیسے اس سے نجات حاصل ہو سکتی ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ 18ویں ترمیم کا تو انہوں نے بندوبست کر لیا ہے، اچھا. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ 18ویں ترمیم سے مستقل نہیں. ہوں ہوں جیسے کچھ بھی 2/3 میجورٹی انہوں نے اسمبلی میں حاصل کر لی ہے، اور ہوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں جب وہ 2/3 میجورٹی اپنا رنگ دکھائے گی اور 18ویں ترمیم کے پر کھینچے جائیں گے. وہ تو وہ بات دور نہیں. ہوں جہاں تک کہ یہ الیکٹرک کا تعلق ہے، یہ وہی والا معاملہ ہے کہ جس طریقے سے ایک شوگر مافیا ہے، وہی شوگر مافیا جو ہے وہ کے الیکٹرک کو اون کرتی ہے، وہی اس کے پروفٹ جو ہیں اس کو سائفن آف کر کے باہر لے کر کے جاتی ہے. اور اتنی بڑی آبادی ہے، 3 3.5 کروڑ کی آبادی میں ایک ہی کمپنی، اور وہ بھی کس طریقے سے کام کر رہی ہے آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. جی یہ جی. سارا کچھ جو ہے یہ وہ لوگ جو کہ شوگر مافیا کہلاتے ہیں یا آئل بیرنز کہلاتے ہیں، یہ سب ان کے کرشمے ہیں. بہت شکریہ جج صاحب. آخری آپ سے ایک سوال کریں گے کہ نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب، الطاف حسین صاحب پر پابندی لگی ہے، ان کی تحریر و تقریر پر سیاسی ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے. کیا ان سب کی سیاست آپ سمجھتے ہیں ختم ہو گئی ہے؟ کچھ چانس ہے واپس آنے کے ان تینوں کے؟ الطاف حسین، عمران خان اور تیسرا کون؟ نواز شریف صاحب. نواز شریف تو آ ہی گئے ہیں واپس. ہوں ہوں نواز شریف کے بھائی اسلام آباد میں حکومت کر رہے ہیں، بیٹی لاہور میں حکومت کر رہی ہے. ہوں ہوں اور جہاں تک کہ الطاف حسین کا تعلق ہے، وہ بیمار بتائے جاتے ہیں، صحت بتائی جاتی ہے اچھی نہیں ہے، ہوں ہاسپٹلائز بھی ہیں. ہوں عمران کے چانسز ہیں واپسی کے. اب ہوں یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کب ہوں گے، کتنا عرصہ لگے گا. لیکن جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، ان معاملات کا فیصلہ کہیں اور ہوا کرتا ہے. ہوں جب وہ کیا کہتے ہیں، جس کو پیا چاہے وہی سہاگن، کہ وہ ہوں معاملہ بنے گا تو وہ ہو جائے گا. ہوں. آپ کی ابھی آج ہی ایک خبر آئی ہے کہ نقوی صاحب سے پوچھا گیا کہ ٹرمپ صاحب کے سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی اس بات پر انکار کر دیا کہ بند کمرے کی ملاقات ہم نے کمٹمنٹ کی ہے، بات آگے نہیں کریں گے. عمران خان صاحب کے حوالے سے ہی انہوں نے بات کی تھی کہ ان کو رہائی ملے گی یا نہیں ملے گی. رہی بات الطاف حسین صاحب کی طبیعت، ان کی واقعی کچھ دنوں پہلے مجھے بھی پتہ چلا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو تحریر و تقریر پہ جو پابندی لگی ہے وہ صحیح آئینی طریقے سے، جن صاحب نے پٹیشن لاہور میں فائل کی تھی بعد میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے غلطی کی ہے، تو یہ صحیح معاملات ہے اس طرح سیاست میں؟ کیونکہ سیاست کا مطلب ہے برداشت، تو سیاسی مخالفین کو اس طرح دبا دینا صحیح اقدام ہے؟ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ الطاف حسین جس لیول کی سیاست کر رہے تھے ہوں انہیں پاکستان چھوڑ کے جانا ہی نہیں تھا. اب عمران بھی تو بیٹھا ہوا ہے نا، جی جی. وہ صحیح طریقے سے بیٹھا ہوا ہے، بری طرح بیٹھا ہوا ہے نا. ہوں ان کو جانا ہی نہیں چاہیے. اب جب وہ یہاں سے چلے گئے ہیں تو بہت سارے کوشچن پیدا ہوئے، اور ہوں اس کے نتیجے میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے ان کا وہ پولیٹیکل رول نہیں رہا جو اس ہوں وقت تھا جب وہ یہاں سے گئے ہیں. ہوں. صحیح. بہت شکریہ جیسا اب آخری ایک سوال یہ بھیجا گیا تھا خصوصی طور پر. آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مرتضیٰ جونیئر صاحب جو ہیں وہ بہت ایکٹیو ہوئے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے پیرالل لا کے کھڑا کیا جا رہا ہے بلاول بھٹو صاحب کے، یا وہ کوئی کارکردگی دکھا سکیں گے یا وہ ان کی جگہ لے لیں گے؟ کیا پیپلز پارٹی کو وہ کلین سویپ کر دیں گے؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کچھ مستقبل ان کا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پر جیسے کہ آپ کو پتا ہے کچھ خاندانوں کی حکومت ہے، جی جی. اور اس میں سر فہرست جو ہے وہ بھٹو خاندان ہے. ہوں اور اگر بھٹو خاندان کو دیکھا جائے تو ذوالفقار علی بھٹو کا اگر کوئی صحیح وارث ہے تو وہ ذوالفقار جونیئر ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اب یہ جو بلاول کے تھوڑے سے پیر نکل رہے تھے اور وہ کچھ اپنے آپ کو ایگزرٹ کر رہے تھے، تو یہاں تو آپ کو پتا ہے کہ ایک ایک موو کو دیکھا جاتا ہے، ایک ایک ہوں چیز کو سمجھا جاتا ہے. تو یقیناً
جس نوعیت سے کہ ذوالفقار جونیئر کو اس وقت پروجیکشن ملنی شروع ہوئی ہے، تو بلاول کے خلاف ان کو لا کے کھڑا کرنا اپیرنٹلی صحیح نظر آ رہا ہے۔ جی بہت شکریہ جج صاحب کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے کے لیے ٹائم نکالا۔ سر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ یقیناً ہمارے لسنرس کو، ہماری قوم کو یقین بہت ساری چیزوں پہ آگاہی حاصل ہوئی ہوگی، قانونی انہوں نے چیزیں بھی دیکھی ہوں گی اور سیاسی چیزیں بھی دیکھیں، سمجھنے کے لیے چھوٹی سی چیز کافی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے۔ جج صاحب بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔